बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तरीक़े अदम एतमाद है उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो बल्दियाती इलेक्शन है 31 मार्च को KPK के मुख्तलिफ 18 अज़ला में, उस पर पहले बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जो बात यानी तमाम हंगामे के दौरान में KPK में जो बल्दियाती इंतखाब हो रहे हैं, ये बड़ा एक मोजज़े से कम नहीं है, क्योंकि ये काम तो बने जो बड़ी दुनिया की जमहूरी मुल्क हैं उसमें होता है कि हंगामे भी होते रहते हैं लेकिन इंतखाबात भी होते रहते हैं जी। तो ये एक बड़ी मिसाल की बात है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से राय आई थी कि अभी पोस्टपोन कर दिया जाए। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो वही है ना, वो ब्यूरोक्रेट्स पे मुश्तमिल है। वो तो यही चाहते हैं कि मुश्तमिल हमारी जान छूटे। नहीं, उनका नोटिस भी कोई नहीं सुन रहा ना। उनका नोटिस ना वज़ीर आज़म सुन रहे, ना बिलावल सुन रहे। अभी नहीं, बहरहाल अब ये है कि बहरहाल हम जो बात तारीफ़ की है वो हमें करनी चाहिए। और KPK में होना और भी अच्छी दलील है इस बात की कि वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतारिक भी हो गए हैं, बहुत सियासी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी बहुत हो गए हैं जी। और उन कबायली इलाकों में जो पहले जो अजला हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ पहले जी। एबटाबाद है, मानसरा है, बडग्राम है, तुरगौर है, बालाई कोहिस्तान है, ज़ेरी कोहिस्तान है, कोलाई पलास कोहिस्तान है, सवात है, मालाकंड है, शांगला है, बालाई दीर है, देरी ज़रीन है, बालाई चित्राल है, चित्राल ज़रीन है, करम है, औरगज़ई है, शिमाली वज़ीरिस्तान है, जनूबी वज़ीरिस्तान। अब ये भी इसमें बढ़ गए। अब इसमें जो हमारे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 18 अजला में जो पोलिंग हुई है होगी 31 नहीं, उसमें अभी सुन लीजिए पहले वाली जी। उसमें 318 कौंसलर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। और उसमें जो दूसरे मरहले में 18 अजला में से 1318 कौंसलर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक विलेज वनीर हड कौंसलर में जनरल नशिस्तों पर 351 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ख़वातीन नशिस्तों पर 533, मजदूर किसान की नशिस्त पर 151 कौंसलर बिला मुकाबला मुंतखब हुए। नौजवानों की नशिस्त पर 233, अक़लियतों पर 50 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ज़िला बदर खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले की पोलिंग 31 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों के कागज़ नामज़द 14 से 18 फरवरी तक वसूल किए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, पहले चलते हैं सवाती साहब से। पहले सवाल चलते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं वक़ार अहमद सवाती साहब, मंगोरो से हमारे नुमाइंदे। जी अस्सलाम वालेकुम वक़ार अहमद साहब। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अब फरमाइए कि आपका जो बेंगोरा का जो शहर है दरिया के किनारे, बड़ा खूबसूरत शहर है, उसमें क्या सूरत हाल है इंतखाब की? जी देखिए मिर्ज़ा साहब, एक जानिब तो ये है कि इस्लामाबाद में गर्मा गर्मी है, दूसरी तरफ स्वात का जो मौसम है वो भी ज़बरदस्त है, बहार का मौसम चल रहा है। लेकिन अगर एक साइड में हम देख ले तो बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में स्वात भी शामिल है। और स्वात में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से गर्मा गर्मी बहुत तेज़ी के साथ जारी है। मिंगौरा शहर की बात की जाए या उसके आस पास के इलाकों का जिक्र किया जाए तो हर तरफ गर्मा गर्मी है। एक पार्टी वाले जलसे जुलूस करवा रहे हैं तो दूसरे जानिब जो है वो रैलियां निकाली जा रही है। और अगर आप मिंगौरा सिटी में पैदल जाएंगे तो हर जगह पे रौनक है, बैनर्स लगे हुए हैं, फ्लेक्स भी लगे हुए हैं और हर जगह पर बल्दियाती इलेक्शन आप ये कह सकते हैं कि मंजर दीदनी है, देखने के काबिल है। जी मंजर देखने के काबिल है। और चूँकि उनके अब 31 मार्च भी नज़दीक है तो जो कैंडिडेट है वो भी उन्होंने दिन रात एक करके वो अपने लिए वो कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी जानिब आवाम में भी जोश व खरोश पाया जाता है और वो देख रहे हैं कि हम भी किसी इस तरह एक बंदे को वोट दे कि वो मुस्तकबिल में हमारे लिए कोई अच्छा करे। मिर्ज़ा साहब, अगर मैं वजाहत के साथ कहूँ तो ये लोकल इलेक्शंस जो है ना, ये गली कोचों इलेक्शन है, उसमें जो आवाम है वो इस उम्मीद पे है कि वो इस तरह का कैंडिडेट या उम्मीदवार को मुंतखब करे कि वो कल उसके लिए कोई काम करे या मतलब ये है कोई उसके लिए अच्छा ही करे।
تو اب آپ کے یہاں سے کتنے امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں اور کتنے آپ کے پاس سیٹیں ہیں؟ مرزا صاحب اگر میں بتاتا چلوں تو ضلع سوات ہے اور سوات میں 7 تحصیل ہے. ان 7 تحصیلوں میں ایک میئر ہے. چونکہ ملاکنڈ ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر منگورہ ہے، سعیدو شریف ہے، تو یہاں پہ جو ہے تحصیل بابوزئی پہ میئر کا الیکشن ہو رہا ہے. ضلع سوات کے 7 تحصیلوں میں ایک تحصیل پر میئر کا الیکشن ہے جس کو لوکل سٹی کونسل بابوزئی کہتا ہے. اس کے علاوہ 6 تحصیل ہے. تحصیلی کبل ہے، بری کوٹ ہے، مٹا ہے، خوازہ خیلہ ہے، بحرین ہے، چارباغ ہے. اسی طرح 7 تحصیلوں پر تحصیل چیئرمینوں اور میئر کے لیے الیکشن ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹل ویلیج کونسل ہے 214 ویلیج کونسل ہے اس پہ الیکشن ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق وہاں سے جو میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے سوات میں ٹوٹل رجسٹر ووٹوں کے جو تعداد ہے وہ 13,60,334 ہے جو جس میں مرد اور خواتین بھی شامل ہے. اگر پولنگ سٹیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو الیکشن کمیشن کے مطابق 993 جو پولنگ سٹیشن ہے وہ ضلع سوات میں بنائی گئی ہے اور اس طرح ان پورے الیکشن میں 4,000 تک جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس الیکشن میں یہ بحرین سے پہلے مدین ہے. مدین میں کیا حالت ہے؟ وہاں تو بڑا بازار ہوتا ہے نا. ہاں مدین ہے وہاں پہ چونکہ ٹورسٹ کا علاقہ ہے، ٹورزم سپاٹ ہے. مدین ہے، بحرین ہے، یہ تحصیلی بحرین میں آتا ہے جی. اچھا یہ بحرین میں آتا ہے. اچھا مدین بھی جی بحرین تحصیلی بحرین آتا ہے. تو وہاں پہ جو بھی مختلف کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کھڑے ہیں اور ان کے درمیان مقابلہ ہے. چونکہ آپ نے ذکر کیا تو وہاں پہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے میاں شاہد علی، جے یو آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے میاں بغزادہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے سید حکیم شاہ اور جو دیگر پارٹی کے امیدواران ہیں وہ بھی کھڑے ہیں جی. اور آگے بحرین سے آگے جو ہے علاقہ اس میں وہاں پہ کیا حالت ہے؟ جو بحرین سے آگے کا علاقہ ہے کالام ہے. کالام جو ہے ہاں وہاں پر بھی گہما گہمی جاری ہے. وہاں کا تو موسم بھی زبردست ہے. اب بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف پڑی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کی تیاریاں ہے اس میں گرمی پائی جاتی ہے. اور جو کینڈیڈیٹس ہے وہاں پہ اگر میں بات کروں تو کینڈیڈیٹس کے لیے مشکل ہے کہ وہاں پہ پہاڑوں کے اوپر جانا اور وہاں پہ ایک گھر میں ایک فیملی کو اپنا پیغام پہنچانا کینڈیڈیٹس کے لیے مشکل ہے. لیکن پھر بھی وہاں کے تحصیلی بحرین کے جو مضافات ہے، کالام ہے، اتروڑ ہے، آگے یہ دیر کے ساتھ لگتا ہے تو ان کے لیے کینڈیڈیٹس کو کچھ مشکلات درپیش ہے. بحرین سے آگے جو روڈ ہے وہ بھی مکمل طور پر بنا ہوا ہے اور تعمیر ہوا ہے. میں پہاڑوں پہ کہہ رہا ہوں، بحرین سے اوپر اگر پہاڑوں پہ جائیں تو وہاں جا سکتا ہے ابھی آدمی یا نہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں. زیادہ تر جو علاقوں کو روڈ سے وہاں پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، راستے بن چکے ہیں، کافی ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہاں پہ ماشاءاللہ. سوات میں اگر اوورال میں دیکھ لو تو سوات میں گزشتہ 10 سالوں میں کافی ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور ایجوکیشن میں بھی ہوا، اس طرح ہیلتھ میں بھی ہوا ہے، اس طرح میں انفراسٹرکچر میں بھی ہوا ہے جی. تو ابھی آپ لوگ خوش ہیں صورتحال سے؟ صورتحال تو یہی ہے. اب چونکہ بلدیاتی الیکشن ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ 31 تاریخ کو لوگ کس سے خوش ہے کس سے ناخوش ہے جی. اچھا تو نہیں ویسے جو پہلے والا خطرہ تھا جو دہشت گردی کا وہ تو اب موجود نہیں ہے نا؟ اب تو بالکل نہیں. اب الحمدللہ سوات پہلے والا سوات ہو گیا. پاک فوج کے قربانیوں کے بنسبت یہاں پہ مکمل طور پر امن قائم ہے اور یہاں پہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ جملہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ پہلے والا سوات ہو گیا ہے جہاں پر آرام سے لوگ پھر دیتے اور جس طرح سے محبت کرتے تھے سوات کے لوگ اپنے مہمانوں کا، وہ اب دوبارہ وہ زمانہ شروع ہو گیا. جی بالکل امن قائم. اگر رات بجے ایک ٹورسٹ پہنچ جائے، رات 1 بجے اگر کوئی ٹورسٹ سوات پہنچ جائے تو وہ پرامن ہی ہوگا مرزا صاحب. جی بہت بہت شکریہ وقار احمد سواتی صاحب، آپ کا اپنے وقت دیا. جی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو دیگر نمائندوں سے بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. برتا پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اب چلتے ہیں چترال، وہ بھی خوبصورت علاقہ ہے، بہت خوبصورت. گل حماد صاحب ہمارے نمائندے چترال سے. جی السلام علیکم حماد صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام مرزا صاحب، ویلکم. بہت شکریہ جناب، خیریت سے؟ مہربانی، شکریہ. چترال کا کیا حال ہے؟ ہمیں بہت دفعہ دعوت ملی ہے چترال آنے کی لیکن ہمیں موقع نہیں مل سکا ہے.
آپ فرمائیں کہ وہاں کا موسم کیسا ہے پہلے تو ایک آدھ جملے میں، اور پھر وہاں کے جو انتخابی حالات ہیں وہ فرمائیے۔ دیکھو جی، چترال آپ کو پتہ ہے کہ پوری ملک میں ایک انتہائی مثالی امن پرامن ضلع ہے، اور یہاں کے موسم بھی خوشگوار رہتے ہیں۔ ابھی جو ہے موسم بہار آنے کا ہے، اور ابھی ہر طرف پھول ہے، کلیاری ہے، سرسبز ہیں، اور سیاح بھی آتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک بار پھر ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی کہ آپ چترال آئیے اور ہماری مثالی مہمان نوازی کی سے لطف اندوز ہو جائیے۔ جی مہمان نوازی تو اب تمہاری بہت میں نے خوشی سے قبول کریں گے۔ چترال کے لوگ بہت اچھے، بڑے خوبصورت اور بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں ریڈیو پاکستان کے جو بڑے ڈائریکٹر تھے انہوں نے بار بار مجھے دعوت دی ہے، لیکن ہم ہمیشہ مس کر جاتے ہیں، عمر بھی تمام ہونے والی ہے۔ لیکن آپ فرمائیے، وہ اللہ خیر کرے گا، اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ چترال بھی ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ ہم نے ابھی تک اپنا ملک کا یہ حصہ نہیں دیکھا۔ تو آپ فرمائیں کہ اس وقت جو انتخابی صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ مرزا صاحب، انتہائی صورتحال تو یہ ہے کہ مختلف پارٹیوں والا جو ہے، ابھی یہ تھا حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ کوئی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے، امیدوار ہے، وہ مسجد میں، مدرسے میں یا کسی دینی مطلب یا عبادت گاہ میں جا کر وہ اپنا مہم نہیں چلا سکے گا۔ یہ ایک اچھا قدم ہے کہ مسجد کو اس چیزوں سے دور رکھا گیا۔ تو ابھی جو لوگ ہیں، جو مذہبی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی، اور جو دیگر سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ مطلب ہے کہ مختلف کارنر میٹنگ کرتے ہیں اور مختلف جگہوں میں جا کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ ایک اور بھی تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ جو حکومت کے لوگ ہیں، جو ایم پی اے، ایم این اے یا وزیر، مشیر یا سینیٹر، وہ بھی کسی سیاسی مہم میں حصہ نہیں لے گا۔ اب الگ بات ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب بھی حصہ لے رہے ہیں، اور اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 50,000 روپے جرمانہ بھی لگایا۔ یہی صورتحال یہاں کا بھی ہے۔ چترال میں جی ہماری ایک سینیٹر بہن ہے، وہ بھی، اور ہمارا جو وزیر اعلیٰ کا معاون خصوصی ہے اقلیتی امور بھی، وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور لوگوں پہ جا کے تقاریر کرے، اعلانات بھی کر رہے ہیں۔ خیر وہ تو الگ بات ہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ عوام میں انتہائی مایوسی ہے، خاص کر یہ جو مہنگائی ہے اس نے غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دی، اس کا کمر توڑ دیا۔ تو کچھ جو نوجوان لوگ ہیں، جو خاص کر پی ٹی آئی والے ہیں، وہ تو خوش ہیں، آپ پتہ نہیں ان کی خوشی کی وجہ کیا ہے، مگر عوام جو اوور آل ہے وہ تقریباً 85% لوگ جو ہے وہ مایوس ہیں، انتہائی تنگ آ چکے ہیں اس مہنگائی سے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی یہاں پہ خدمات بھی ہے۔ ذوالفقار بھٹو صاحب جو وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے اپر چترال میں ایک علاقہ ہے بروغل، ان کے لیے 730 ذریعے اور پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان لوگوں کے جانوروں کے لیے بھوسا اور چارہ بھی لا کر ان کو دیتا تھا، مطلب ان کو خوراک دیتا تھا۔ تو ان کی خدمات ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے جو الیکشن تھا اس میں پاکستان پیپل پارٹی کے 2 بندے ایم پی اے بن گئے، ایک سلیم خان جو بعد میں بہبودی آبادی کا وزیر بھی بن گیا، اور دوسری جو بندہ تھا اپر چترال کا وہ سردار حسین ایم پی اے بن گیا۔ اس کے بعد جب ایک ایم پی اے بن گیا تو سلیم خان دوبارہ ایم پی اے بن گیا پاکستان تحریک کے ساتھ میں، اور اس وقت جو پہلی بار بنا تھا تو اس وقت امیر حیدر ہوتی وزیر اعلیٰ تھے عوامی نیشنل پارٹی کے، تو ان کے دور میں کافی ترقیاتی کام بھی ہوئے تھے۔ چترال میں بائی پاس روڈ، چترال میں یونیورسٹی کا کیمپس، اور چترال میں گولین سے کروڑوں روپے کی یونیورسٹی، اس کا کیا نام ہے؟ چترال یونیورسٹی نام ہے یا کوئی اور نام رکھا ہوا ہے؟ ابھی جناب پہلے تو یہ تھا کہ عبدالولی خان یونیورسٹی کا کیمپس تھا، ابھی اس کا فل پلیج یونیورسٹی بنایا گیا اور اس کا چترال یونیورسٹی نام رکھا گیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ پیپل پارٹی، پاکستان پیپل پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا، اور جو جمعیت علماء اسلام کا جو ہے امیدوار ہیں، ان کی آپس میں مقابلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ جماعت اسلامی والے بھی زور لگا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا ایک ایم این اے بھی ہے عبدالاکبر چترالی، وہ 2 دفعہ ایم این اے بن گیا، اور جمعیت علماء اسلام کا ایک ایم پی اے ہے مولانا ہدایت الرحمان، وہ صوبائی اسمبلی کا رکن ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ جو مولانا عبدالرحمان ہے یہ بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں، اور اب یہ تحصیل چیئرمین شپ کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی سے بھی ایک خاتون دروش میں کڑی ہے، تو ان کے لیے بھی کل جلسہ ہوا تھا، ایمل خان وغیرہ آئے تھے۔ یہ جو خاتون ہے یہ دروش سے ہے، اور یہ مسلمان ہے، مسلم سنی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، اور یہ عوامی نیشنل پارٹی میں بڑی مطلب سرگرم رکن تھی، ابھی اس کو ٹکٹ مل گیا، اور یہ تحصیل دروش سے کیا نام ہے ان کا؟ خدیجہ پہلے اس کا خدیجہ سردار نام تھا، ابھی اس کی مطلب وہ ڈائیورس ہو گئی تو اس کی خدیجہ بی بی نام رکھا نا، تو ابھی خدیجہ بی بی اس کا نام ہے، اور یہ الیکشن لڑ رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو لڑکا ہے قاضی فیصل احمد، تو وہ ایک نوجوان لڑکا ہے، اور اس کے اوپر کوئی مطلب ہے کہ کوئی کرپشن کا یا کوئی اس کا داغ بھی نہیں ہے، کوئی اس کا ماضی بھی اس طرح ہے کہ صاحب ان کے خاندان کی خدمات بھی ہے، اور اس کے چاچا بھی ہے وہ ناظم بھی رہ چکے ہیں۔
تو اس کی بھی خدمات ہیں. تو چترال کی کل آبادی کتنی ہے؟ دیکھو جی ابھی تو 2 ضلع بن گئے نا, ضلع لوور و اپر چترال. تو جو لوور چترال ہے اس کی آبادی جو ہے سینسس کے مطابق تقریباً کوئی 4-4.5 لاکھ آبادی بنتی ہے نا, تو 5 لاکھ تک. مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں چترال سے مائگریٹ کر چکے ہیں, یا وہ ملازمت کے سلسلے میں یا نوکری کے سلسلے میں. تو اس میں یہ جناب کہ اس وقت جو الیکشن کے گرما گرمی ہے, تو پاکستان پیپل پارٹی کی جو اکثریت ہے وہ مضبوط آ رہے ہیں. اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کا, پھر اس کے بعد جو ہے نا جماعت اسلامی کا. وہاں کا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ ٹمپریچر تو جناب ابھی بالکل تقریباً 12-13 نارمل چل رہے ہیں. مطلب رات کو سردی پڑتی ہے اور دن کو جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ کہ پنکھے ہم نہیں چلاتے ہیں, مگر رات کو یہ کہ کمرے کے اندر کمبل ہوتے ہیں. اور جو اپر چترال ہے, اپر چترال میں ٹمپریچر جو ہے وہ 1-2 میں چلتے ہیں, بعض جگہوں میں 0 میں ہے اور بعض جگہ میں مائنس میں بھی ہے. تو ابھی وہاں پہ مطلب لوگ آگ بھی چلاتے ہیں اور رات کو خود کو گرم بھی رکھتے ہیں. مگر لوگ بہت بہت شکریہ آپ کا, انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا, اور خوشی ہوئی آپ سے بات ہو کر کے. میرے صاحب اب ہم چلتے ہیں جنوبی وزیرستان, اور آدم خان کنڈی صاحب ہے ہمارے ساتھ, ان سے تفصیلات لے لیتے ہیں. السلام علیکم آدم خان کنڈی صاحب. وعلیکم السلام سر, کیا جی خیر خیریت؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا وہاں کی بتا دیں صورتحال کیا ہے, کہ کوئی وہاں پر کیا صورتحال چل رہی ہے؟ جی وہاں پر صورتحال تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے, تقریباً ٹانک سے یہ 40-45 کلومیٹر آگے ہے, اور یہاں پر سیکیورٹی کے کچھ مسائل بھی ہیں اور کچھ تھریٹ بھی وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو لوگ جو ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ گرمیوں میں وہاں رہتے ہیں اور سردیوں میں واپس آ جاتے ہیں. ٹانک, ڈیرہ اسماعیل خان اور کراچی چلے جاتے ہیں, وہاں ان کے گھر ہوتے ہیں. تو ابھی جب الیکشن ہو رہا ہے 31 مارچ کو, تو یہ لوگ جو ہیں ٹانک سے, ڈیرہ اسماعیل خان, کراچی وغیرہ سے یہ پہاڑی علاقوں میں جائیں گے اور وہاں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ راستے میں بہت زیادہ چیک پوسٹیں ہیں جہاں پر سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور ان کو اپنی شناخت ظاہر کرنی پڑے گی, اور یہ اس مرحلوں سے وہاں گزر کر جانا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے کنڈی صاحب کہ یہ جو ابھی تک یہ جو جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے یہ کلیئر نہیں ہوا ہے ابھی سیکورٹی کے لحاظ سے؟ سیکیورٹی کے لحاظ سے جی یہاں کچھ علاقے بالکل سیکیورٹی کے لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہیں, لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ابھی بھی مطلب ہے کہ عام بندہ نہیں جا سکتا ہے. یہ پہاڑی علاقے ہیں؟ جی یہ پہاڑی علاقے ہیں بالکل, یہ افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے ان کا. یہ کون سا بدخشاں کا علاقہ ہے؟ جنوبی وزیرستان کا جو علاقہ ہے اس میں لدہ ہے, شکئی ہے, وانا ہے اور برمل ہے. تو یہ علاقے ہیں جہاں پر ووٹ ہو رہے ہیں. اچھا وہ نہیں تو وہ کس صوبے سے لگتا ہے افغانستان کے؟ یہ افغانستان کے صوبہ تو بہت سارے صوبے سے ملتے جلتے ہیں, بہت بڑا بارڈر ہے اس کا. جی جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان یہ تمام افغانستان سے. اچھا وہ جو باڑھ جو مسئلہ تھا, جو باڑھ کا مسئلہ ابھی تک وہاں پر انہوں نے باڑھ توڑی ہوئی ہے یا باڑھ کو پھر جوڑ دیا ہے؟ ہاں باڑھ کا مسئلہ جی وہ گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا تھا, پھر اس پر آپ چپ کر گئے ہیں. باڑھ جو انہوں نے اکھاڑ دی تھی پھر لگائی نہیں ہے, ابھی تک ویسی پڑی ہے. ویسی پڑی ہوئی. شکریہ, آپ سے رابطہ رہے گا, مسلسل رکھیں گے آپ سے رابطہ انشاءاللہ. جی اب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. پھر صاحب اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پارا چنار چلتے ہیں, اور پارا چنار میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, اور ہمارے ساتھ جاوید بنگش صاحب ہمارے ساتھ. جی جاوید بنگش صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فرمائیں کہ پارا چنار میں ابھی ہم تقریر سن رہے تھے بلاول بھٹو صاحب کی, تو فرمائیں کہ اس پہ بھی تھوڑا تبصرہ کر دیں کہ وہ کیا بہت بڑا جلسہ تھا. انہوں نے پارا چنار کے شہداء کو بھی بڑا خراج عقیدت پیش کیا اور خراج تحسین پیش کیا, اور ساتھ ساتھ میں جو وہاں کے بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا صورتحال وہاں چل رہی ہے, کون جیت رہا ہے, کون ہار رہا ہے, کس کے امکانات زیادہ ہیں, اور تمام مہنگائی کے باوجود جو ہے کیا عمران کا پلڑا ابھی بھی بھاری ہے یا نہیں؟ سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا.
سر آج بلاول بھٹو زرداری کا جو جلسہ تھا وہ اس میں تو لوگ بہت زیادہ آئے تھے، پرجوش ماحول تھا ادھر اور زیادہ تعداد میں لوگ آئے تھے. اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن میں ادھر پارا چنار کی تینوں تحصیلیں ضلع کرم کی، یعنی پارا چنار سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے جلال حسین اور پی ٹی آئی سے سید جعفر حسین اور ایک آزاد امیدوار مجلس وحدت المسلمین سے سر مزامل حسین. تو یہ تینوں بہت تیز آگے چل رہے ہیں اور تینوں کا مقابلہ بہت تیز جا رہا ہے. اور میں سینٹرل کرم کی حوالے سے آپ بات کر لوں. سینٹرل کرم میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی احسان اللہ جو ہے وہ بالکل فرسٹ پوزیشن پہ ابھی جا رہا ہے. تو یہاں کے لوگ عوام کا جو رویہ ہے ابھی ہمیں دیکھنے میں جو آتا ہے تو یہاں پی ٹی آئی سے لوگوں کی دل اٹھ گئے ہیں سارے، یعنی مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ ہے، سب لوگ ناراض ہو گئے ہیں، بالکل ناراض ہی ہے سر. تو اس لیے یہاں پی ٹی آئی کی جو ایک تو عمران خان صاحب کا جو پارا چنار کا جو دورہ تھا وہ کینسل ہو گیا، اس سے بھی کافی ناراضگی لوگوں میں آئی ہوئی ہے سر. تو جیسا کیوں کینسل کیا سر؟ ایک اس ٹائم تو یہاں پر بارش ہو رہی تھی، بہت تیز بارش بھی تھی اور شالہ باری بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے. لیکن اگر وہ آنا چاہتے تھے تو اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھی موسم بہت کلیئر تھا، بالکل صاف تھا، تو وہ آ سکتے تھے. لوگوں کا یہی ابھی وہ خیال آ رہا ہے غصہ آ رہا ہے، بس ان کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے لوگوں کو کہ ہماری بے عزتی کر دی ہے. ہاں سر بالکل. اور ایک تو یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ابھی الیکشن میں، یعنی ہر پارٹی کا جو یا تو اس کا وزیر آ رہا ہے یا کوئی چیئرمین آ رہا ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کا یہی سوچ ہے کہ یہ لوگ جب الیکشن سے پہلے ہماری کوئی پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، جب الیکشن قریب آتے ہیں تو ہر ایک آ کے یہاں پر تقریری کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، دعوے پہ دعوے ہوتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کا جو اس الیکشن میں پہلی بار بلدیاتی الیکشن ضلع کرم میں ہو رہا ہے، تو اس میں سارا جو عوام کا سوچ ہے وہ یعنی اب مجلس وحدت المسلمین کی طرف جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ تو اچھے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں، وہ آج اگر کوئی کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، بہت بہت شکریہ جاوید بنگش صاحب، آپ کا بہت مشکور ہیں. اور پارا چنار سے ہماری بڑی محبت ہے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ 2018 کے اندر جب پہلی دفعہ آپ کے یہاں بہت زیادہ خون خرابہ ہوا تھا، 80 آدمی شہید ہو گئے تھے. اس وقت ہم بہت ناراض تھے، اور وہ جمعے کا دن تھا اور وہ جمعۃ الوداع تھا، اور بڑی شہادتیں ہوئی تھی. تو ہمارا پروگرام بہت سخت ہوا تھا آپ کے حق میں، کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ ظلم ہے. اور وہ آج ان کو اب بھی یاد ہوگا، اگر پارا چنار کے لوگ دیکھتے ہوں گے تو انہیں یاد ہوگا کہ 5 سال پہلے سچ بات میں نصرت مرزا نے کیا کہا تھا. جی بڑے سخت بجیاں. اچھا جی، آپ آگے چلیں. مرزا صاحب ایک بات، صرف وہ جو دورہ کینسل ہوا تھا نا، وہ شب برات کی وجہ سے ہوا تھا. وہ شب برات کا دن رکھا تھا. اب مدینہ کی ریاست جو بھی بات ہے، دیکھیں بات یہ نہیں ہے، سیاست میں مذہب نہیں آتا ہے. اب وہاں بھی شب برات تو وہاں بھی تھی نا. شب برات میں کیسے لوگ جلسے میں آئیں گے؟ نہیں، آ جائیں گے. ان کے کرنے والوں کو غلطی ہے، آئیں گے. شب برات بھی، وہ بھی جلسہ بھی عبادت ہی ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کتنے دیر کا؟ 1 گھنٹے کا جلسہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اور اچھا عبادت ہو جائے گی. اچھا میرے صاحب، ایک افسوسناک بات انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا دیکھیے کرم ایجنسی میں پہلی دفعہ الیکشن ہو رہا ہے، پہلی دفعہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا وہ مل رہا ہے، اور مایوسی وہ اچھی بات نہیں ہے لوگوں کے اندر. نہیں، ان کو دیکھیے، جب آپ کے پاس سال میں 1 دفعہ موقع ملتا ہے، 5 سال میں 1 دفعہ موقع ملتا ہے، لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. اس سال میں بھی نہ آئے آپ تو پھر ناراضگی ہو جاتی ہے. یہ وہ علاقے ہیں جو ابھی شامل ہوئے ہیں قبائلی علاقے سے ہٹ کے. ان کو جانا چاہیے تھا، ہر حال میں جانا چاہیے تھا، الیکشن ان کو جانا چاہیے تھا، اور لوگ ضرور ووٹ ڈالیں. اس کے بعد چلے جاتے، دوسرے دن چلے جاتے، 3 دن چلے جاتے، جانا چاہیے، جا سکتے تھے. اچھا میرے صاحب آ جائیں اب حکومت بچانے کی جو کوشش. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ وہ تندہی تو نہیں رہی جو کہ شروع میں ہوئی تھی. جی، جو ہمارا پروگرام ہوا تھا پچھلے ہفتے جو ہم نے جمعے کو کہا تھا کہ بھئی اس کو آپ گیو ایم اے چانس، اور ان دا سینس کہ جو امریکہ کو ناکام کر دو وقتی طور پر. جی، تو پرہیپس دیٹ آئیڈیا کو کسی نہ کسی طرح سے قبول ہوا ہے، کنسیڈر کیا گیا ہے. اور وہ زیادہ سختی نہیں رہی کہ جیسے کہا تھا کہ میں بلاول صاحب نے کہ ہم اگر نہیں ہوا
21 تاریخ کو تو ہم وہیں دھرنا دے دیں گے جی. اور ہم جو ہے یہ جملہ بھی استعمال ہوا تھا کہ ہم OIC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے, ہم 23 مارچ کو نہیں مننے دیں گے. بچکانہ باتیں تھیں. تو خیر وہ فیل ہوا جی. اور سخت پیغام گیا تمام اداروں کی طرف سے کہ بھئی آپ اس قسم کی باتیں نہیں کریں. تو اب بہرحال اگر یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس صورتحال میں ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت تھی وہ گھٹ کے بہت نیچے آ گئی ہے جی. اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اب حد تو یہ ہے کہ آج پہلی مرتبہ جو ہے بلاول صاحب بھٹو صاحب نے ان کی بیگم صاحبہ کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں کہ اگر عمران صاحب نے جھوٹ بولنا بند نہیں کیا تو وہ خاتون اول کی کرپشن جو ہے سامنے لے کے آئیں گے. جی. اب یہ بات تو ہمیں پہلے سے لوگ باغ کہہ رہے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اول تو یہ شادی جو ہوئی ہے اس میں لوگوں کا اعتراض تھا کہ اور پھر جب ہوا ہے تو پھر اس میں اس کے بیٹا کا جو ہے شراب کی حالت میں پکڑ جانا, اور اس سے پہلے کوئی بچی کا واقعہ ہوا ہے اس میں پھر ایک DSP کو بیچارے کو SP کو پھر ان کا معطل کرنا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک شانہ طور پر یہ کوئی شادی جو ہوئی ہے یہ کوئی مطلب ہے کہ کوئی میرے خیال میں اب میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ٹھیک ہے بہرحال یہ ہے کہ وہ کوئی کامیاب نہیں ہے. آپ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ عمران خان کو جی اگر آپ غور سے دیکھیں کہ گڑھے میں ڈال دیا ہے اس واقعے نے. جو عمران خان کے جو بھی جتنے بھی جو ان کے آدرش تھے, جو ان کے جو ڈاکٹرنز تھے, وہ سارے کے سارے دریا برد ہو گئے ہیں. جی. جو عمران خان کی جو اپیل تھی وہ یہ تھی کہ بھئی اس کے اندر کوئی اصول ہے, اس کے اندر کوئی باتیں ہیں, لیکن اس کے وہ سارے کے سارے دریا برد ہو گئے. صاحب دیکھیں ایک طرف مدینہ کی ریاست ہے, امر بالمعروف کی بات ہے, اور پتہ نہیں کہاں سے سیکھ آتا ہے, اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ امر بالمعروف کے معنی کیا ہیں. مدینہ دیکھیے آپ نے جب اس نے مدینہ کی ریاست کہی تھی تو ہم نے اس وقت 14 نکات جو پولیٹیکل سائنس میں ہمیں پڑھائے گئے تھے آج سے کوئی 40 سال پہلے, یعنی 50 سال پہلے, ہم نے 1968 میں وہ مدینہ کے تو ہم نے اس پر پروگرام کیا تھا باقاعدہ, آپ کو یاد ہوگا. جی. پروگرام نہیں کیا تھا بلکہ وہ سیمینار کیا تھا مدینہ کی ریاست کیا ہوتی ہے, اور اہم شخصیات اس میں تھیں, بڑی اہم شخصیات تھی, اور اس میں مدینہ کی ریاست کی ہم نے تمام اصول 14 کے 14 اصول بتائے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مدینہ کی ریاست امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں اور ان کی زبان دیکھیں آپ, یہ ہے کہ وہیں تو فیل ہو جاتے ہیں, چوہے چور مطلب غیر اخلاقیات. نہیں غیر اخلاقی, وہیں آپ فیل ہو گئے. مدینہ کی جب بات آئی تو اب اس نے بلاول نے بھائی اس کی جیسی بھی اردو چل رہے تو اردو کا کیا مسئلہ ہے, اردو ٹھیک چلتی رہتی ہے, وہ پھر آتی رہے گی. اب اس نے کہا نا کہ تو آپ نے یہ بات تو ہمیں تو جیسی بھی آتی ہے, تمہارے تو اولاد کو تو 3 اولادیں ہیں ان کو آتی نہیں ہے. اب جب یہ بات آنا تو اس کو سننا ملا نہیں, 2 بیٹے ہیں فی الحال تو نہیں, وہ ایک اور بھی تو ہے نا جی, وہ ایکسپٹ نہیں تفصیل. ٹھیک ہے میرے صاحب, لیکن بات میں نہیں کہہ رہا ہوں جو بلاول نے کہا میں وہ کہہ رہا ہوں, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کی بات کریں تو آپ کا انداز بھی مدینے والا ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے, کم سے کم زبان کی حد تک, زبان کی حد تک تو کم از کم کچھ لحاظ کریں. تو آپ نے تو پیچ اپ کیسے ہوگا؟ آپ نے جب آپ نے وہ کام کیا, پہلی بات تو یہ تھی کہ جس وقت آپ بیٹھے اس پر جو ٹھیلا لگا کر, جس کو میں ٹھیلا کہتا ہوں, وہ کنٹینر کو میں ٹھیلا کہتا ہوں نا, جی شروع سے کہتا آ رہا ہوں, کوئی نئی بات نہیں. جی جی. آپ جب ٹھیلے میں بیٹھے تو اتنی عورتیں وہاں پر تھیں اور اتنے کرپشن وہاں پہ ہوا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوئی. پھر آپ نے ریحان سے شادی کر لی اسی دورانیے میں کی نا شادی, اور پھر شو مچا کے بھائی وہاں کیا ہو رہا ہے بس میں. اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے, کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو ان کا گھر ہے بنی گالا کا کوئی بہت بڑا کرپشن کا قصہ ہم لے کے سامنے آ رہے ہیں, تو ایک مصیبت میں پڑ گیا. وہ تو خیر کہانیاں بہت ساری ہیں, کہانی کی بات نہیں ہے. اچھا میرے صاحب ایک موضوع اہم ہے, ہاں چین کا جو ہے افغانستان کا. ایک تو یہ ہے کہ جو چین کے جو وزیر خارجہ تھے وہ بغیر اطلاع کے وہاں پہ گئے, وہ اس کی سیکورٹی ریزن بھی تھی. جی. دوسرا یہ وجہ بھی تھی کہ وہ ڈائریکٹ پاکستان سے انڈیا نہیں جانا چاہتے تھے, وہ وایا افغانستان گئے ہیں, اور پاکستان سے کوئی فلائٹ بھی نہیں جاتی تھی, افغانستان کی فلائٹ تو جاتی ہے. جی. تو ان کا تو اپنا جہاز ہوگا. تو خیر ان اینی کیس تو انہوں نے یہ طالبان کو کہا ہے کہ آپ آپسی پیک میں آپ شامل ہو جائیں, اور پھر لیکن ان کو طالبان کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا. جو بات ہم بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں ابھی تک وہ جو ہماری جو انہوں نے فینس توڑی تھی وہ ابھی تک ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے. توڑی ہے, پھر 4 ہمارے بندے شہید کیے ہیں 2 دن پہلے. اب یوکرین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کے اندر
کہ اب روس جو ہے ناکام ہوا ہے کسی بھی بڑے شہر پہ قبضہ کرنے میں، انہیں کامیابی اس کو نہیں مل سکی. جی. خارکیو پر بھی ابھی تک قبضہ نہیں کر سکا ہے. جی. ڈون باس پہ اور شاید اس نے قبضہ کر لیا ہے شاید. جی وہ قبضہ ہوا ہے، لیکن میرے صاحب کوئی اسٹریٹجی لگتی ہے کہ پھر وہ اب نہیں وہ چاہتے. نہیں، اب امریکہ چین روس کو دھمکیاں دے رہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 9 مئی کا کر دی ہے. 9 مئی وہ دن ہے جس میں یہ ختم ہوا تھا، یہ ان کا جو 9 مئی ان کے لیے اہم دن ہے اس کے لیے، روس کے لیے. جی. وہاں پر جنگ ختم ہوئی تھی. جی. عالمی جنگ. تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے یوکرین کے ساتھ وہ 9 مئی کو وہ جنگ بندی ہو جائے گی یہاں پر. اور کسی بھی بڑے ہم نے جو علاقے چھینے تھے روس نے، ہم نے دوبارہ واپس حاصل کر لیے. تو یہ ایسی اگر بات ہے تو یوکرین کی طاقت تو پھر اس کا مطلب ہے بہت ہے. اور پھر یہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روس کے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر مزید ٹکڑے ہو جائیں گے روس اگر اس میں کامیاب نہیں ہوا. پیوٹن اتنی طاقت اپنی دکھا کے پھر جو آئے ہیں کودے ہیں میدان میں تو وہ سوچ بچانے کی اب بات نہیں، یہ بات نہیں ہے. بعد میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ جو امریکن میڈیا ہے وہ تو بہت اسٹرانگ ہے. پیوٹن کا میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے ابھی تک. وہ کوئی میڈیا نہیں بنا سکے. میڈیا وار تو وہ جیت جاتے ہیں. میڈیا وار جیتے ہیں، اور میڈیا بہت زبردست ہوتا ہے امریکہ کا اور ویسٹ کا. جی. تو بہرحال یہ ضرور نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جیتا نہیں ہوگا، وہ جیتا ہوگا. اور وہ میرے خیال میں وہ بہت سے کام ایسے کر رہا ہوگا جو آخر میں پتہ لگے گا کہ اس نے کیا کر دیا. جی. اچھا میرے صاحب، افغانستان کے حوالے سے ایک بات بتا دیں کہ دیکھیں وہ اسکول والے معاملے پہ وہ ابھی اسکول کھلا اور فوراً بند ہو گیا. اب دنیا کو کیا امپریشن جا رہا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ ہم ان کے لیے وردی بنائیں. بھئی اگر وہ بچے، بھئی پہلے ہم بھی تو پڑھتے تھے نا، ہم کون سی وردی پہنتے تھے یار؟ یہ کوئی بات ہے؟ شروع کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں پھر ہو گیا تھا. کوئی اچھی بات ہے کیا وردی پہننا؟ کوئی اچھی بات ہے؟ نہیں، اگر نہیں پہن رہے تو کوئی بات نہیں. میں کہتا ہوں کہ بھئی پڑھ تو رہے نا، عام کپڑے میں آ جائیں. پڑھائی تو پڑھ تو رہے نا، اصل مقصد تو پڑھائی ہے. بتائیے آج کوئی بھی آدمی، جو بھی بڑا آدمی ملتا ہے، جی، سوائے اس کے جو یہاں کے پڑھے ہوئے لاہوری ہے، جو بڑے 2 کالجوں کے پڑھے ہوئے، گورنمنٹ کالج لاہور کے نہیں، اس کے علاوہ جو ان کا جو دوسرا جو گوروں کا ہے، جی، باقی جتنے بھی بڑے آدمی گزرے ہیں وہ سب کے سب پیلے اسکول سے پڑھے گزرے. بالکل. اور ہر آدمی یہ کہتا ہوا سنا گیا ہے کہ جو پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں وہ ان سے بڑھ کر کوئی پاکستانی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی اچھا لکھنے والا نہیں ہے. جی. اس کے بعد ان کے پاس جو ہے پازیٹیو سوچ ہوتی ہے، ان کے پاس فکر ہوتا ہے، ان کے پاس دانش ہوتی ہے، ان کے پاس زمین کی دانش ہوتی ہے. بالکل. چارپائی پہ بیٹھ کر حقائق پہ مبنی ہوتے ہیں. وہ پاکستانی ہوتے ہیں، ریئل پاکستانی ہوتے ہیں. یہ تو پاکستانی نہیں، تو گورے کی اولاد ہے یہ. بالکل ٹھیک. تو یہ حکومت تو ان کی چل رہی ہے، یہ تو نظام بدلنے کی ضرورت ہے. اب یہ بد نصیبی ہے. خیر اس بات کو ہماری اشرافیہ تسلیم نہیں کرتی میرے صاحب. بھائی اشرافیہ کی بات نہیں ہے یہ، ہم نے بھی تو اپنے آپ کو نہیں منوایا نا، پیلے اسکول والوں نے. ہماری اشرافیہ نہیں تسلیم کر رہی، کیا کریں؟ بھائی آپ کو منوانا پڑے گا نا. جی مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.